बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम यहाँ पहुँचे हॉल में तो काफ़ी कम तादाद थी। तादाद कम नहीं थी, लेकिन चूँकि हमने ये हॉल भरा हुआ और लोग पीछे खड़े हुए देखें तो इसलिए ऐसा महसूस हुआ। लेकिन इस तादाद में बेशतर वही लोग हैं जिनको दोनों किताबों से दिलचस्पी है वाकई। तो ये बड़ी ख़ास बात होती है कि ऐसे लोग मौजूद हों। तो यहाँ बहुत दूर से भी आए हुए हैं दोस्त, तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों ना हो, अगर कभी कोई ऐलान होता भी है कि किताबों से इश्क की आखिरी सदी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, क्योंकि इंसान की दानिश से जब तक हमें दिलचस्पी रहेगी तो किताब ज़ाहिर है उसका बहुत ही बड़ा ज़रिया है, वो ख़त्म हो नहीं सकती। बुक क्लब बहुत शुक्रिया और बड़ी बात है। डॉक्टर शाहज़ेब ख़ान साहब और हारून उस्मानी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, जैसे आपने सुना कि 2018 से। तो इस तवातुर से तो जैसे कहा जाता है कि इस्तकामत ऐन करामत है, तो ये मुस्तकिल मिजाजी एक बहुत ही अहम बात है। तो इन दोस्तों का शुक्रिया, एक मौका फ़राहम करते हैं। मौजू है मशाहिर अदब यूनानी कदीम दौर। ये कदीम दौर क्यों, इसका उन्वान जो है वो रखा गया है, ये मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। चूँकि मेरी बहुत एक ताबेदारी का एक ताल्लुक़ है मोहम्मद सलीम रहमान साहब के साथ, तो उनसे जब गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ कि ये 3 किताबों का मंसूबा है। एक तो जिल्द हमारे सामने आ चुकी है, इसके बाद फिर उन्होंने जो रूमी दौर है और बाज़ंतीनी दौर, उसमें यूनानी अदब की जो भी सूरत हाल रही इन मराकज़ में, तो उस पर लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद जदीद यूनानी अदब पर भी लिखने का इरादा, 3 जिल्दों का एक मंसूबा है। मुझे याद है मोहम्मद अबू मेमन ने एक जगह लिखा था कि तराजिम के हवाले से अंग्रेज़ी ज़ुबान जितनी फुसड्डी है उतनी शायद ही कोई ज़ुबान हो। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये आमतौर पर लगता है कि अंग्रेज़ी में तो हर अहम किताब आ जाती होगी, लेकिन जब सलीम रहमान साहब कभी कभी ये फरमाते थे कि कोई गूगल से या कुछ ऐसा कुछ सर्च करो, इस मुसन्निफ़ की कोई किताब अगर अंग्रेज़ी में मिल जाए, तो बड़ी हैरत होती थी कि बेशतर नहीं मिलती थी। और वहाँ लेकिन एक बात की खुशी होती थी कि फ़्रांसीसी में या जर्मन में ख़ास तौर पर, और अगर मशरक़ी ज़ुबानों में आप देखेंगे तो फ़ारसी में आपको बेशतर अहम तरीन जो इंसानी किताबें हैं वो तराजिम की सूरत में इन ज़ुबानों में मिल जाएंगी। ये किताब क्या, किस लिए लिखी गई, क्या कहती है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, यही मैं वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। उर्दू में अगर देखा जाए तो अदबी कुतुब तो बहुत हैं, और तकरीबन कोई 2 सदियों पर मुहित है उर्दू पब्लिशिंग का काम। तो 19वीं सदी की इब्तदा में अगर आप देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बाज़ दास्तानी जो निसाबी कुतुब थी, लेकिन मीर साहब का कुलियात भी वहीं से शाया हो गया, वली का, तो ये सारे तो चीज़ें चलती रहीं अदबी किताबें। लेकिन इल्मी किताबों का एक अफसोसनाक बाब है कि हमारे यहाँ कम रहा। 2-3 इदारे हैं जिन्होंने इस ज़िम्न में बड़ी उम्दा काविशें की, दिल्ली कॉलेज हो या दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया हो, ये ख़ास तौर पर वो इदारे हैं जिन्होंने, या उर्दू साइंस बोर्ड हो, इल्मी किताबों से और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में शाया होने वाली इल्मी किताबों को किसी न किसी तरह वो उर्दू में मुंतकिल किया गया। लेकिन बाकायदा किताबें लिखना, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूँकि अंग्रेज़ी है, तो ज़्यादातर मसलन सोशियोलॉजी की किताबें हों या साइकोलॉजी की हों या फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की हों, तो वो अंग्रेज़ी में ही हमें दिखाई देती हैं। और फिर रफ्ता रफ्ता तारीख़ भी अगर हम देखें या फ़लसफ़ा भी देखें, ख़ुद पंजाब यूनिवर्सिटी अभी मेरे दोस्त बात करेंगे यहाँ आके, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे फ़िलासफ़ी ने अगर आप देखें तो एक ख़ास ज़माने में एंथ्रोपोलॉजी और फ़िलासफ़ी और सोशियोलॉजी की बुनियादी कुतुब को तलख़ीस की सूरत में या तर्जुमे की सूरत में उर्दू में मुंतकिल करने की कोशिश की। ये सारी कोशिशें बहुत ही काबिल क़द्र हैं, लेकिन ऐसी किताबें जो बाकायदा किसी इल्मी मौजू पर लिखी जाएँ और कलम बर्दाश्ता हों, उनकी तादाद बिल्कुल आप समझ लें, और ये ज़ाहिर है कि कोई मतलब शर्मिंदगी की ही बात है कि वो उंगलियों पे गिनी जा सकती है। उनमें से एक किताब है मशाहिर अदब यूनानी। हमारे यहाँ जब हम लिखने लगते हैं तो सबसे पहले एक ऐसी ज़ुबान जिसमें इल्मी सरमाया महदूद हो,
وہاں سب سے بڑی بات ہوتی ہے محاورے کو بنانا یا قائم کرنا۔ ہمارا اگر آپ دیکھیں مزاج اردو کا ہے، اس میں بھی ایک جامعیت اور اختصار بڑا غالب ہے، اور اس کو غلبہ دینے میں یا اس کو ایک دائمیت دینے میں یا پرپیچوٹی دینے میں غزل کا بڑا ہاتھ ہے کہ آپ نے 2 مصروں میں بات کہہ دینی ہے۔ تو افسانہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت اردو میں لکھا گیا ہے۔ ناول کی روایت اس طرح سے طاقتور نہ بن سکی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لکھا ہوا لفظ اور لکھے ہوئے لفظ میں طویل نثر کی روایت ہمارے ہاں نہ پڑھنے کی ہمیں عادت اس طرح سے ہو سکی ہے، اور ظاہر کہ جب قارئین موجود نہ ہوں تو کتاب کا چھپنا بھی پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس سارے پس منظر میں یہ کتاب ہمیں بہت کچھ دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہی کہ یہاں ایک کام جو بہت آسان تھا، جیسے میں نے ابھی تمہید ساری باندھی ہے، جو دراصل شکوہ ظلمت شب تھا، تو اس سے تو بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلائی جائے، جو کہ اس کتاب کی صورت میں جلائی گئی ہے۔ حوالے کی جو اعتباری کتابیں ہیں، یہ تمہید میں لکھا ہے محمد سلیم الرحمن نے کہ حوالے کی ایسی کتابیں جن پر اعتبار بھی کیا جا سکے۔ تو اردو میں ایسی کتابیں اگر لکھی بھی گئی ہیں تو ان کو حوالہ بناتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ دقت نظری یا مشقت جدوجہد کرنا اور حقائق تک پہنچنا اور ان کو صحت کے ساتھ لے کر آنا، اس میں عام طور پر تساہل برتا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اس کتاب میں بالکل نہیں ملے گا۔ بہت ہی طاقتور نثر ہے اس کی۔ اور انگریزی میں اگر آپ نہیں بھی انگریزی جانتے تو آپ یونانی کے 50 جو کہ قبل مسیح سے جن کا تعلق ہے، تو 50 سے کچھ زیادہ مورخ، فلسفی، ادیب، ان کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں یا ان کے کام کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو انگریزی کی ضرورت نہ پڑے، لیکن انگریزی میں جتنا کچھ ان پہ لکھا گیا ہے اس کا سارا ایک اوور ویو یا خلاصہ بھی آپ کی نظروں سے گزر جائے، تو پھر آپ کو ضرور اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو یونانی جو ظاہر ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور درست سمجھا جاتا ہے، اور 19ویں صدی میں شاہ زیب صاحب زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ 19ویں صدی میں یورپ نے اپنے آپ کو دنیا میں کولونیلزم کو اپنا ایک سہارا دینے کے لیے یہ ایک اعلان کیا یا بار بار اس کو پھیلایا کہ جناب ہماری علمی روایت یونان سے شروع ہوئی ہے، اور یونان نے کسی سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ سلیم الرحمن صاحب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے مروب نہیں ہیں۔ انگریزی میں جو کچھ لکھا گیا وہ اس کا تجزیہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ اسے ایک مروب نظر سے نہیں پڑھتے، بلکہ ایک محاکمہ اس کا کر سکتے ہیں، اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مثال کے طور پر یہ بتایا کہ بہت سی الٹوانسیاں جو ہیں وہ لی ہوئی ہیں نقادوں نے یا مورخوں نے یا محققوں نے یورپی، جب وہ دیکھتے ہیں مثلاً کہ یونان کی جو قدیم تہذیب تھی اس میں پردے کا رواج موجود تھا، اور جو نسبتاً امیر گھرانے تھے یا شریف گھرانے جن کو سمجھا جاتا تھا، ان میں پابندی کی جاتی تھی کہ خواتین گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلیں۔ اب جب کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی جو آپ انگریزی، فرانسیسی یا جرمن تحریریں دیکھیں، انگریزی میں اور فرانسیسی میں میرا خیال نسبتاً زیادہ، وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ عورتوں کو بے دست و پا رکھنا ایک بہت ہی بری بات ہے، اور یہ سارا مشرق کا کیا دھرا ہے۔ اب جب مشرق کی بجائے یونان جو کہ جد امجد ہے علمی طور پر یورپ کا، جب اس میں یہ بات نظر آتی ہے تو پھر بڑا عجیب و غریب پریشانی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں، اس کا کیا حل نکالیں، کیونکہ ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ عورتوں کو اس طرح سے گھر کی 4 دیواری میں مقید کرنا مشرقی تنگ نظری کی علامت ہے۔ تو یونان جو اس میں اگر ہے تو پھر کیا کریں، تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی بات۔ تو ایسے بہت سے تضادات انگریزی تحریروں میں موجود ہیں۔ ان تضادات کو بہت آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مصر، فونیکیا یا جو بابلی تہذیب تھی یا آشوری تھی، اس سے بہت کچھ یونانی نے حاصل کیا ہے، اور یہ مان لیا جائے کہ جس طرح ہر تہذیب انسانی علمی سرمایے میں، تہذیبی سرمایے میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا لین دین ہے جو 2 طرفہ ٹریفک کی صورت میں جاری رہتا ہے، تو یونانیوں نے بہت کچھ سکھایا بھی لیکن دنیا سے سیکھا بھی۔ تو ان کو ایک آدم کے طور پر تصور کرنا اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ تضادات سارے حل ہو سکتے ہیں خود یورپ کے بھی۔ لیکن یہ بات وہی شخص کر سکتا تھا جو یورپی علمی روایت سے مروب نہ ہو۔
جو یہ بتا سکتا تھا، اس کا جائزہ لے سکتا تھا، اس پہ تبصرہ جو ہے وہ کر سکتا تھا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور جو پہلو ہے کہ بظاہر تو یہ مشاہیر ادب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتاب معروف یونانی ادیبوں کے بارے میں ہوگی، تو اس میں بعض مورخ بھی آ گئے ہیں، بعض فلسفی بھی ان کے درمیان آ گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ دیباچے میں بھی موجود ہے اور کتاب کے اوراق میں بھی بکھری ہوئی آپ کو ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نثر کو قائم کرنے کے لیے، ایک لمبی نثری تحریر لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نثر کی ایک روایت وجود میں آئے۔ تو اس کو وجود میں لانے میں، اس کا رنگ نکھارنے میں، اور بہت جو اسلوب کی بات میں بعد میں کروں گا، لیکن ایک لفظ استعمال کیا ہے، مانجنے میں۔ تو نثر کو مانجنے میں جو کردار فلسفیوں نے یا مورخوں نے ادا کیا، جن کی وجہ سے ایک مضبوط یونانی نثر کی روایت قائم ہو سکی، ان کو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ جو مغربی فلسفہ ہے، اس کا سب سے بڑا نام افلاطون، وہ محض فلسفی نہیں ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یونانی شاعری کا یا شعری عناصر کا بہترین مرقع اگر ہمیں ملے گا تو وہ کس میں ملے گا ہمیں؟ وہ اس کے مکالمات میں ملے گا۔ افلاطون محض فلسفی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نثر سے، ٹھیک ہے، کیسے ادبی ایک دنیا قائم ہو رہی تھی، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہ کہ ایک نہایت خشک فلسفی جس کا اثر اگر آپ اسلامی علم الکلام دیکھیں گے تو اس پر بہت زیادہ پڑا ہے، وہ ہے ارسطو۔ تو ارسطو نے، حالانکہ وہ فلسفی تھا، سیاسیات کا ماہر تھا، لیکن شاعری کے بارے میں جتنی بڑی کتاب اس کی ہے، آپ اسے کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ میں بوتیکا کی بات کر رہا ہوں، پوئٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں جو بظاہر مشاہیر ادب کے لیے کے عنوان سے ہے اور ادیبوں کا ایک تذکرہ ہے، اس میں آپ کو مورخ اور فلسفی جو بڑے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پہلے ایڈیشن میں ایک بات جو لکھی گئی کہ وہاں پردہ تھا اور پردے کا حل نہیں نکال پا رہے تھے جو معاصر 20ویں صدی کے یورپی مفکرین تھے کہ اب کیا اس کو کیسے کریں، کیونکہ اگلے ایڈیشن میں جو 25 برس بعد، پہلے بار یہ 1992 میں شائع ہوئی اور اس کے بعد پھر دوسری بار یہ 2021 میں سامنے آئی، تو 25 سے بھی زیادہ برس بن جاتے ہیں ویسے۔ تو یہ جو فصل ہے، اس فصل کے دوران جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے ایک بات کہہ دی تو وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی اور وہ اپنے تصور سے اگر اس کو کچھ نئے حقائق مل جائیں تو رجوع نہ کرے، یا کوئی نئی رائے ملی ہے، بات ملی ہے تو اس کو اپنی کتاب میں شامل نہ کرے، تو اس سے کوئی شان میں کسر نہیں آتی۔ تو انہوں نے یہ بتایا، اور جو بہت اچھی بات ہے، کہ پردے کا رواج تمام یونان میں نہیں تھا، صرف شرفاء سے خاص تھا، اور یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ جو عام خواتین ہیں وہ بھی نہ ملیں آ کے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے بہت سی باتیں، یعنی یونانی مردوں کو یہ لگتا تھا کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ ان عورتوں تک پہنچ جائیں گی۔ اچھا، پھر ایک اور اضافہ انہوں نے کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جو یونان میں طوائفیں تھیں، یہ عجیب و غریب بات ہے معاف کیجیے، کہ عام خواتین کے بارے میں جو جملے ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم فیمنزم، بلکہ اب تو پوسٹ فیمنزم کے زمانے میں رہ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جملے اگر دہرائے جائیں گے تو وہ لیکن یہ کہ 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے کیا سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا، تو میں نہیں نام لوں گا کہ کس کا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس بندے کو بہت ہی غیر معمولی سمجھتے ہیں۔ خیر، جملہ یہ ہے کہ جناب، عورت کو تعلیم دینا ایسے ہی ہے جیسے ایک سانپ جو پہلے ہی زہریلا ہے اس کو اور زہر ہلاہل سے مسلح کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں جو ہیں موجود ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ طوائفوں کے بارے میں یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ تو ظاہر میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، کہ جناب اتنی ذہین، اتنی مہذب، اتنی پڑھی لکھی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب تضاد ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب جن گھریلو عورتوں کو آپ نے خود قید کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو خود ہی آپ نے ان کو ایسا رکھا ہوا ہے بے دست و پا۔ تو یہ عجیب و غریب ایک بیجا اعتراض تھا جو یونانی مردوں کو خواتین سے تھا، اور یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ غلاموں کے بارے میں بھی آراء جو ان کی ہیں وہ کوئی خاص مناسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بات بھی ہے کہ یونانیوں جو مشورے مثال کے طور پر ارسطو نے دیے ان میں واضح طور پر فرق کرتا ہے کہ یونانیوں سے سکندر کو جو مشورے دیے کہ اگر آپ یونانیوں سے معاملہ کریں تو کیسے کریں، ان کے ساتھ مشورے سے چلیں، لیکن دوسری قوموں کے ساتھ اگر آپ نے معاملہ کرنا ہے تو وہ ان کو جیسے ایک حاکمانہ شان ہوتی ہے اس سے ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن بہرکیف ارسطو جو ہے اس کو ہم نسل پرست کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک عام اس دور میں رواج تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ارسطو کسی نہ کسی حد تک مشرق کے اثرات کا یا عظمت کا قائل بھی تھا۔ کتنا تھا؟ چونکہ اب بہت ساری گرد زمانے کی ہے چیزیں یا کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں، لیکن کہیں نہ کہیں چھینٹ پڑتی ہے اس کی تحریروں میں، تو وہ ایک موجود ہے۔ اچھا جی، تعارف کا یہ طریقہ کار کیا ہے کتاب میں؟ کیا سب لوگوں کو ایک ہی پیٹرن کے تحت دیکھا گیا ہے، سب کی ایک ہی طرح کی معلومات دی گئی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سرشار نے لکھا ہے محاورہ کہ خدا دیکھ کے جامہ قطع کرتا ہے، تو اسی طرح اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو کسی ادیب کی، فلسفی یا مورخ کی جو علمی حیثیت ہے یا جو اس کے اثرات ہیں ان کی بنیاد پر اس کو زیادہ صفحات یا کم صفحات دیے گئے ہیں، لیکن صفحات کی کمی یا زیادتی میں ایک اور عنصر بھی کار فرما ہے، وہ ہے معلومات کی دستیابی۔ یہ کتاب کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ یہ تصنیف ہے، ظاہر ہے کہ یہ تالیف ہے مختلف مصادر سے چیزیں جمع کر کے، لیکن تالیف ہونے کے باوصف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مصنف کی اپنی آراء دکھائی نہیں دیں گی۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ جب پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا۔ شخصیت کیا تھی کسی ادیب کی، اس کی دلچسپیاں کیا تھیں، اسے کن لوگوں سے علاقہ رہا، کن درباروں سے اس کا تعلق رہا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ اگر کوئی شخص کہیں سے اس کو جنگی حالات کا سامنا کرتے ہوئے نکلنا پڑا تو وہ بھی موجود ہے۔ تو کہیں کسی ادیب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ تو بہت ہی پسند ہے ان کو اور تعریف میں غلو ہو گیا ہو، اور ایسا بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ خواہ مخواہ ایک شخص جو بہت قابل حیثیت تھا تو اس کی چونکہ ناپسندیدہ ہے مصنف کو، تو اس لیے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس کی صحیح بات کو بھی غلط کر کے دکھایا گیا ہے۔ نہیں، ایک بہت ہی توازن اور اعتدال آپ کو دکھائی دے گا۔ پھر آپ کو مثال کے طور پر جو دوست المیہ پڑھتے ہیں، ٹریجڈی پڑھتے ہیں یا کامیڈی پڑھتے ہیں انگریزی یا باقی زبانوں سے لوگ جو موجود ہیں، تو ان میں ان اصناف کی تعریفیں، ان کی تاریخ، ان میں اہم نام کون سے ہیں، کنہوں نے ان کا رخ متعین کرنا کیا اور اہم رجحانات کون لے کر آیا، ٹھیک ہے، کس نے مثال کے طور پر رومانوی اثرات کسی المیہ کے اندر شامل کیے، آزادی کا کیا تصور تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مثال کے طور پر بہت اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاعری میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر جو رومانٹک پوئٹ تھے ان کے بعد ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ بات زیادہ محسوس ہونے لگی کہ شاعر کے اپنے جذبات کا اظہار ہوتی ہے، تو اگر شعر میں کوئی بات آ گئی ہے، میر صاحب نے اگر لکھ دیا ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور ان میں کوئی ایسا رجحان بھی پایا جاتا ہوگا۔ یونانی شاعری میں قریب ہر شاعر کے ہاں آپ کو امرت کے اشعار ملیں گے، لیکن اس سے یہ اندازہ لگانا کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی ایک تہذیب کے پروردہ تھے تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادبی روایت ایک اور چیز ہوتی ہے، آپ کو اپنے ذاتی تجربات کو ادبی تجربات میں بدلنا ہوتا ہے، تو جب اس دوران میں آپ بدلتے ہیں تو لامحالہ آپ وہ بات بھی کہنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں جو آپ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بات پیش نظر رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے یا شاعر کہ ہاں اگر کسی کو امرت کے اشعار بہت دکھائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طبعی طور پر بھی ایسا کوئی رجحان رکھتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ، حالانکہ یہ مختلف افراد کا ایک طرح سے تذکرہ ہے، تو کسی ایک شخص پہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو الفابیٹیکلی جمع کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایک ترتیب ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض جگہ پہ آپ کو اگر تکرار بھی ملتی ہے تو یہ نہیں، کیونکہ حوالے کی کتاب میں آپ ایک انٹری جب دیکھتے ہیں تو آپ صرف اس انٹری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ناول یا کوئی ایسی مونوگراف تو ہے نہیں کہ جس میں الف سے یہ تک آپ نے براہ راست اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو ہومر سے دلچسپی ہے تو آپ ہومر کا چیپٹر نکال کے پڑھ لیں، ارسطو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سوفوکلیز کے بارے میں ہے، ارسطوفینس کے بارے میں، تو جس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ یونانی شاعری کے اہم رجحانات کیا تھے، اہم موضوعات کیا تھے، ان میں کون سی روایت ہے جو آگے زیادہ پروان چڑھی، کون سی اصناف ہیں انہوں نے مجموعی جو تصویر حاصل کی وہ کیسے حاصل کی، کن لوگوں کا خون ان کی آبیاری میں شامل تھا، یہ ساری باتیں آپ کو ان صفحات پر ملتی چلی جائیں گی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ اور بھی ملے گا، وہ کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر جن فلسفیوں کا اس میں ذکر ہے تو ان کے بنیادی تصورات کیا ہیں، یہاں اس کتاب کی سب سے زیادہ خوبیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ شاعری ہو، تاریخ ہو، فلسفہ ہو، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے حیرت انگیز ایک عبور نظر آتا ہے لکھنے والے کو کہ کہیں پوری آپ کتاب پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہیں لگے گا کہ بہت جلدی میں کوئی جملہ لکھا گیا ہے، اور قطعاً یہ بھی نہیں لگے گا پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ کل کل کے لکھا ہوا ہے، نہیں، ایک یکساں اور روانی آپ کو نظر آئے گی جس میں علمیت کی شان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس علمیت کی شان میں ادبیت کہیں دب گئی ہو۔ ایک زندہ زبان آپ کو نظر آئے گی پڑھتے ہوئے۔ جو دوست جن کو کوئی یونان سے دلچسپی نہیں ہے، فلسفے سے کوئی مس نہیں ہے، یا پرانے ادیبوں کے بارے میں گڑے مردے اکھاڑنا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بالکل بیکار بات ہے، نہ پڑھیں، لیکن صرف اس لیے پڑھ لیں کہ ہمیں اچھی اردو لکھنی آ جائے گی۔ اچھی اردو میں مثال کے طور پر ایک بات کیا ہے کہ نثر زندہ ہے۔ حالانکہ عام طور پر علمی کتابوں میں یہ ایک خاص عیب پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اصطلاحوں سے نثر اتنی بوجھل ہو جاتی ہے کہ کوئی جملہ اگلا قدم اٹھاتے ہوئے کافی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور ہانپنے لگتا ہے، تو یہ کوئی ہانپتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں بات نہیں۔ پھر ایک اور ہماری کئی طرح کی اساس کمتریاں ہیں، کمپلیکسز ہمارے بہت سارے ہیں، تو ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی عام محاورہ، پرانا محاورہ اگر ہم استعمال کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی پرانا بابا پرانے زمانے کا آ گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نسوانی محاورہ ہو یا الفاظ جو دیسی نوعیت کے الفاظ ہیں، جو ہندوستان کی یا بر صغیر کی بیشتر علاقوں کی زبانوں میں مشترک ہیں، وہ بہت سارے الفاظ آپ کو ان میں نظر آ جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ کتاب ہو، مصنف تو ظاہر ہے کہ ایک زندہ شخصیت رہی ہے کبھی، لیکن آپ کو لگے گا کہ کتاب بھی یہاں زندہ ہو گئی۔ کسی کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی ایسی صفات یا اسے اس طرح سے ٹریٹ کرنا جیسے یہ کوئی ایک زندہ آرگینک وجود ہے، تو یہ ایک خاص بات ہے جس سے ہمیں پڑھتے ہوئے ایک لطف آتا ہے۔ تو صرف اور صرف دانش کا معاملہ جو ہے وہ نہیں رہتا، جو کہ بہت دو اہم اصطلاحیں ہیں کہ لطف کے پیچھے آپ نے زندگی گزارنی ہے یا دانش کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو کیا اس میں ایک توازن آپ کو ملے گا جو کہ دراصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کئی دلچسپ باتیں بھی ہیں، مثلاً یہ کہ مکالمات افلاطون جن دوستوں نے پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس میں بیشتر مکالمات میں سقراط بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا واقعی یہ باتیں سقراط نے کی ہیں اور ان کو نقل کر دیا ہے، اور وہ جو حقیقی سقراط تھا اس کا ان مکالمات سے جو سقراط ابھرتا ہے کوئی تعلق ہے آپس میں یا نہیں ہے۔ تو سلیم الرحمن صاحب نے مختلف لوگوں کی آراء بھی اور خود مکالمات میں جو سقراط ہے اور خود سقراط کے بارے میں جو الگ حقائق موجود ہیں ان کا تقابل کر کے ہمیں یہ دکھایا کہ ظاہر ہے کہ یہ اس کے ذہن کا شاخسانہ ہے۔ جو مکالمات میں سقراط ملتا ہے وہ افلاطون کے ذہن کی پیداوار ہے۔ وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، اگر آپ یقیناً بے مزہ نہیں ہوں گے، میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ افلاطون نے سقراط کو ایک ایسے شخص کے روپ میں پیش کیا ہے جو تمام مفروضوں اور رویوں کا بے باکی اور معروضی جائزہ لینے کا متمنی ہے۔ دلائل کا بہاؤ اسے جدھر چاہے لے جائے، وہ کبھی بے مزہ نہیں ہوتا۔ بلا شبہ یہ افسانہ ترازی ہے۔ یہ مکالمے جن سے سقراط کی تفصیل مطلوب ہے، اب وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ زندہ ہو جانا، وہ آپ کو آئے گی نظریے۔ یہ مکالمے جن سے سقراط کی تفصیل مطلوب ہے، شطرنج کی ایسی بازی سے مشابہ ہیں جن میں دونوں طرف کی چالیں ایک ہی شاطر نے چلی ہوں، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی چل رہے ہیں پھر ادھر سے جا کے، تو ایک ذہن تو ایک ہی ہے۔ اس لیے تعجب ہی کیا جو سقراط کو ہر بار اپنے مخالف کو زچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ایسا کیا ہے کہ ہر دفعہ سقراط ہی
فاتح ٹھہرتا ہے ہر بحث میں، تو اسی نے ٹھہرنا تھا کیونکہ شاگرد لکھ رہا تھا، تو وہ بنایا ہے، وہ جو بات کرنی ہے ٹھیک ہے۔ تو سقراط کی برتری کی روداد امر واقعہ کی بجائے افلاطون کے ذہن رسا کا، ابھی ذہن رسا پہ توجہ آپ ذہن رسا کا کارنامہ ہے۔ اچھا، تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ جو بہت سارے سوالات بعض اوقات پرانے بزرگوں کے بارے میں، پرانے فلسفیوں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک نہایت زندہ زبان کے اندر جواب فراہم کیا گیا ہے۔ ارسطو ہے، میں نے صرف وہ 2-3 لوگ چنے ہیں اس کتاب میں سے جن سے میرا خیال تھا، ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان سے سب لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ ارسطو ہے، ارسطو کا جو کام ہم تک پہنچا ہے وہ مکمل شکل میں تو کیا نصف شکل میں بھی ہم تک نہیں پہنچا، بعض کتابیں پوری کی پوری پہنچ گئی ہیں، لیکن کچھ کتابیں تو جو سورسز ہیں ان کے بارے میں بھی اس کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیزیں پہنچی کیسے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کہ ایسی کتابیں یا رسالے جنہیں اس کے نجی کاغذات، درسی یادداشتیں یا کچھ لیکچرز جو جمع کیے گئے یا وہ یادداشتیں جو اس نے نہیں اس کے شاگردوں نے لکھی ہیں، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوا ہے کہ ٹکڑوں میں مختلف ٹکڑے کہیں سے مل گئے، کچھ اوراق ملے، کچھ اوراق ملے، لیکن ان کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ کسی ایک ہی کتاب کا حصہ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں ایک اہم کردار ادبی تحقیق کا سامنے آتا ہے، مدون، ایڈیٹر۔ تو ایڈیٹر نے ان کو جمع کر دیا۔ اب سلیم صاحب نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ محاکمہ بھی کیا ہوا ہے، محض شرح و توضیح نہیں ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مدون نے ان منتشر اوراق کو جوڑتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہ رکھا کہ کون سی بات ارسطو نے پہلے کی ہوگی اور کون سی بعد میں۔ زمانی اگر ترتیب کا خیال رکھا جاتا تو ارسطو کی تحریروں میں جو ارتقاء تھا وہ بآسانی سامنے آ جاتا، لیکن ہوا کیا کہ ایک موضوع سے متعلق ساری تحریریں اس بات کا لحاظ کیے بغیر جب جمع کی گئیں تو ایک شتر گربگی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ کبھی کوئی تحریر بہت آخری دور کی پہلے آ گئی ہے اور پہلے دور کی بعد میں چلی گئی ہے، تو ایک عجیب و غریب سلسلہ بن گیا ہے، جس سے وہ تاثر جو قائم ہو سکتا تھا ایک غیر معمولی ذہن کا، وہ پوری طرح سے قائم نہیں ہو پاتا۔ یہ بعد میں ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ اچھا جی، زیادہ تو نہیں ہو گیا وقت؟ ہو گیا؟ اچھا 5 منٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، کیا کنٹریبیوشن کسی ادیب کی کیا ہے، شاعر کی کیا ہے، فلسفی کی کیا ہے، اس پر خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔ محض یہ نہیں کہ اچھا یہ پیدا ہوا یہ کتابیں ہیں اور یہ اس کی شاعری میں یہ موضوعات ہیں، خدا حافظ، نہیں۔ کنٹریبیوشن کیا ہے اپنی پوری روایت میں، علمی روایت میں کیا کنٹریبیوشن ہے، نثری روایت میں، شعری روایت میں، المیہ میں کیا اضافے کسی نہیں، تو وہ اس پر بڑا خاص ہے۔ مثال کے طور پر ارسطو کا ایک بہت سارے کارنامے ہیں، میں یہاں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں کہ ارسطو سے ایک نئی بات شروع ہوئی۔ پہلے عام طور پر ظن و تخمین کے سہارے تھیوریٹیکل مباحث جو ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی تھی، تو حقائق اور خاص طور پر باقاعدہ تحقیق پر علم کی بنیاد رکھنے کا ایک کام یا توجہ دلائی ارسطو نے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت کچھ تبدیل ہو گیا، علمی روایت سراسر تبدیل ہو گئی، اگرچہ اس میں تجربی معاملات تو ظاہر بہت بعد میں سامنے آئے، امپیریکل سارا بعد میں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہے اس کو محض تھیوریٹیکل مباحث میں نہ لے کے رکھیں، بلکہ کوئی تحقیق کر کے بھی نتیجہ نکالنے کی طرف جانا چاہیے، تو یہ ظاہر ہے کہ ارسطو نے کیا۔ اچھا، پھر افلاطون نے تصور کیا پیش کیا تھا کائنات کا، اس پر نقد کیا تھا ارسطو کا، اور دونوں تصور کائنات کس طرح مختلف ہیں اور ان سے کیا آگے نتائج برآمد، تو بہت ہی آسان زبان میں، لیکن عامیانہ نہیں ہے، آسان زبان میں آپ کو یہ مباحث سارے کے سارے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھے۔ اچھا، کچھ آخر میں ایک دو اور پیراگراف جو ہیں وہ آپ کے سامنے، پیراگراف تو نہیں مطلب کچھ جملے رکھتا ہوں جو خود اس نثر نگار کی جس کی کتاب ہے اس کے محاکمے، فیصلے یا بصیرت ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ پہلے تھوڑا سا طویل،
لیکن یہ بہت ہی دانش کی بات ہے، آپ کو یقیناً جو ہے وہ بہت کچھ حاصل ہوگا اس سے. مثلاً انہوں نے لکھا ہے کہ ان تمام فلسفیوں کو جو کسی ماورائی اور دراصل اور اصل ترین دنیا کے قائل ہیں، ان تمام فلسفیوں کو جو کسی ماورائی اور اصل ترین دنیا کے قائل ہیں، اپنا مافی الضمیر بیان کرتے وقت ایک بڑے چکنم کا سامنا ہوتا ہے. اپنی واردات یا معرفت کے ابلاغ کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، مگر لفظوں کی جڑیں تو عالم ناسوت میں ہیں. اب بات لاہوت کی کرنی ہے لیکن لفظ ناسوت کے ہیں، اور ان کو کسی طور ناسوتی وابستگی یا آلودگی سے پاک نہیں کیا جا سکتا. اس مجبوری کی بنا پر جو اصل بات ہے وہ کبھی بیان نہیں ہو پاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ اسی لیے افلاطون نے خود کہا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آج تک نہیں کہہ سکا، نہ کہوں گا. یہ اس کا اپنا بیان ہے، کیونکہ جو بات ہے وہ کسی اور دنیا کی ہے، لیکن جس دنیا کے الفاظ میں کی جا رہی ہے وہ اس کی کفایت نہیں کرتے. پھر اسی طرح سلیم صاحب کا جملہ آپ دیکھیں، لفظوں کو براہ راست اشیاء کی ماہیت سے مشتق سمجھنا بہت مشکوک ہے، جو کہ بعد میں پھر آپ دیکھتے ہیں، یا بعد میں ظاہر ہے یہ تو بعد میں ہے، ہم اپنے مصنف کی جس کی بات کریں وہ تو بات کا ہے، لیکن سوسیور اور اس کے جتنے بھی لسانی تصورات ہیں ان میں یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ کیا شے اور لفظ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں، نہیں ہے تو ظاہر نہیں ہیں. اچھا، ہومر کے بارے میں بڑے شکوک ہیں کہ جو ایلیاد یا اوڈیسی عام طور پر میں تو پڑھتا تھا، لیکن جو اردو میں ہجے لکھے ہیں وہ اوڈیسی بنتے ہیں. اس کے بارے میں ایک بڑا اہم تھا کہ نہیں یہ تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ہی بندے کی کتابیں ہیں، تو یہ تو کچھ ٹکڑے تھے، کوئی کسی نے کہا تو جوڑ دیا. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں موجود تھیں، یہ اعتراضات موجود تھے. اب ان کا جواب ذرا سنیں کہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی علمی حلقوں میں اب عام طور پر یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ اس پائے کی نظموں کو، ٹھیک ہے، کہ اس پائے کی نظموں کو یوں تھگلیاں لگا کر گدڑی کی طرح مرتب نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی اور ذہن جو ہیں 10 مختلف چیپٹرز لکھ کے ان کو ایک جگہ جمع کر دیں اور وہ ایک مربوط کتاب بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو تھگلیاں لگا کر گدڑی کی طرح جمع کرنے کا آپ یقیناً مزہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو ادب. اچھا، یہ ایک اور بات ہے کہ کل ایک سوال ہوا کلاس میں پی ایچ ڈی کی کہ جی وہ شاعر دوسروں سے شعر لے لیتے ہیں، خیال لے لیتے ہیں، تو یہ توارد نہیں ہوتا، یہ تو سر کا ہوتا ہے، تو یہ تو بڑے مسائل ہیں. تو میں وہاں بھی بات کی تھی، یہاں اس کتاب سے بھی مدد ملی یہ بات سمجھنے میں. کیا ادب کی کلاسیکی روایات میں پرانے خیالات اور موضوعات کو الٹ پلٹ کر دہراتے رہنا عیب میں شامل نہیں ہے. یہ تو ورڈزورتھ اور اس کے بعد پھر سارا ہوا کہ نہیں آپ اپنی بات کہیں گے. اس سے پہلے تو اسی لیے ایک پھول کا مضمون 100 رنگوں سے باندھا جا سکتا ہے. آخری جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں پھر چلتا ہوں. ایلیاد اور اودسی محض رزمیے نہیں ہیں، بلکہ وہ دہلیز ہیں جہاں پہنچ کر اسطورہ شاعری بن جاتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا ہاں، جی کوئی بات شیئر کرنا چاہے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں سوال ہی ہو. دراصل وہ یونانی ادب کی جو وزڈم ہے نا اس کے اندر بچے یہ جب کتاب کا ہم نے ٹائٹل شیئر کیا تھا تو ڈاکٹر پائکا جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی حکیم صاحب آئیے، ظاہر ہے یونانی حکمت. وہ مجھے ڈاکٹر پائکا نے یہی کہا کہ سر کی جو عبارت ہے وہ واضح نہیں ہو رہی. یہ بتائیے سب ماشاء اللہ بہت عمدہ آپ نے گفتگو ساری کی کہ کل کتنے مشاہیر اس کے اندر شامل ہیں، اور اگر آپ ان کا نام لے دیں کہ کتنے مشاہیر ہیں اس کے اندر جن کے اوپر بات کچھ لوگ اپنی دلچسپی کا سوال مل سکتے. جی ٹھیک ہے، میں کچھ پڑھ دیتا ہوں. غالباً 53 ہیں
53 ہیں جن میں، اور پھر ایک کتاب بھی ہے جو بہت مشہور ہے، یونانی گلدستہ، اردو میں اس کا یونانی گلدستہ ہے، انگریزی میں ظاہر ہے اور عنوان. تو ایبوکوس، اپولو نیوس رہودسی، ارخیلوخوس، ارسطوفانیس، ارستی دیس، ارسطو، اسکلیپیادیس، افلاطون، الکائیوس، الکمان، اناکریون. اچھا وہ کوشش یہ کی گئی ہے، یہ بہت اچھی بات، اور کتاب کی وصف بہت زیادہ ہیں، کہ لکھتے ہوئے، املا کرتے ہوئے کسی کا دو باتیں. ایک یہ ہے کہ کچھ ایسے نام ہیں جو پہلے مشہور ہو چکے ہیں. آپ کو بھی یقیناً بہت ہوتا ہوگا کہ پلیٹو ہے تو افلاطون کیوں کہہ رہے ہیں، تو ظاہر عربی کے راستے سے جو چیز آئے گی ہمارے پاس تو ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے. تو جو رائج ہو چکے ہیں ان کے ناموں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، لیکن جو نام پہلی بار یا زیادہ تعداد میں اردو میں نہیں لکھے گئے، ان یونانیوں ناموں کا تلفظ کوشش کی گئی ہے کہ یونانی کے قریب ترین رہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہماری یہ رسم الخط میں خوبی ہے کہ یہاں بہت سے حروف کو جوڑا جا سکتا ہے. کچھ ہیں جو نہیں جڑتے لیکن زیادہ تر جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے یا تہذیبی مزاج، اس کی بھی ایک نشانی ہے کہ ہمیں جڑنے میں سہولت رہتی ہے. ہم الگ الگ اپنی انفرادیت کے پیچھے نہیں پڑے رہتے، ٹھیک ہے. تو اب الفاظ کو جوڑ کر نہیں لکھا گیا، ایک ہی لفظ کو توڑ کر بڑی یہ چھوٹی یہ کے ساتھ، تاکہ وہ تلفظ میں سہولت رہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نام جو ہے وہ بعض اوقات آپ کو 3 ٹکڑوں میں لکھا ہوا ملے گا، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس کا تلفظ ذرا یونانی کے قریب رہے. تو ایسوپوس، ایسوکراتیس، ایوپولس، یوریپیدیس، یہ ظاہر آپ جانتے ہی ہوں گے. ہومر ہے، ہیسیودوس ہے، ٹھیک ہے، ہیروداس ہے، ہیرودوتس ہے، بہت مشہور آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہومرک ہائمز ہیں، تو ہومری حمدیں، ان پر ایک الگ چیپٹر بھی موجود ہے. تو لونگینوس ہے، لونگوس ہے، لوکیانوس ہے، کیسینوفون ہے، ٹھیک ہے. مارک ایرویلیس شاید اس طرح کا نام ہے. اچھا وہ اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ اگلی جلد میں رومن ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو رومن ہے تو اس لیے ذکر نہیں ہے. دوسرا ہے کہ اگلی جلد جب آئے گی تو اس میں وہ اس کا ذکر آ جائے گا. بہت ہی اہم ہے، آپ نے فیس بک پہ اکثر اس کے بہت دانش مندانہ مضامین جملے جو ہیں وہ پڑھے ہوں گے. تو تھوکو دیدیس ہے، تھیوفراسٹوس ہے، تھیوکریتوس ہے، تھیوگنس ہے، دیموستھینس، تو بہت سارے ہیں، مطلب 50 سے زیادہ ہیں جن پر بات کی گئی. جی پلیز سر پلیز. تو یہ کہ کیونکہ اس میں مورخین بھی آئے ہیں، ادباء بھی آئے ہیں، شعراء بھی آئے ہیں اور فلسفے بھی آئے ہیں، تو کیا سلمان صاحب نے جو میدان کا یا جو فیلڈ تھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے، یا ترجمے میں ایسی یکسانیت ہے کہ اس میں ہمیں الگ الگ رنگ نظر نہیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو ہر جگہ ایک ہی اسلوب رہتا تو یہ ظاہر ہے کہ نسبتاً ایک خامی میں چلا جاتا. کیونکہ فلسفے کی نثر لکھنے کا تو انداز اور ہے، اور شعر پر آپ جب تنقید لکھتے ہیں یا ادبی تحریر لکھتے ہیں تو اس کا انداز اور ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ کہیں بھی بہت زیادہ بوجھل آپ کو تحریر نہیں ملے گی. آپ کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ میں، حالانکہ موضوع اور مواد سارے کا سارا اتنا پرانا ہے کہ 2500 برس بعد اس سے ایک ربط قائم کرنا، ذہنی مناسبت قائم کرنا آسان نہیں ہے. لیکن یہاں آپ کو ملے گا. تو انہوں نے الگ الگ اس کا اہتمام کیا ہے. تو بہت حیرت ہوتی ہے، بڑے زبردست آدمی ہیں. آج آپ کو حیرانی ہوگی شاید، 2000 غالباً 11 کی بات ہے، تو ان کے ایک مرحوم ہو گئے ہیں محمود گیلانی صاحب، بہت اچھے افسانہ نگار تھے، کتابیں بھی اس کا کاروبار کرتے تھے. تو ان کے دفتر میں ہم ملنے جاتے تھے سلیم الرحمان صاحب سے. تو وہاں ہی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہے، دیکھنا اگر مل جائے تو. میں نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب اسی برس یا اسے ایک برس پہلے آئی تھی، اور وہ تھی بایو سینٹرزم. اب بایو سینٹرزم ایک نیا تصور ہے. اب تو خیر وہ ظاہر 10-12 سال پرانا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت وہ بالکل نیا تصور تھا کہ کیا کائنات ہمارے بایولوجیکل وجود سے باہر بھی کوئی رکھتی ہے وجود، یا حقیقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی.
तो मैं मिसाल ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ये बता सकूँ कि जदीद तरीन जो तसव्वुरात हैं इल्मी दुनिया के, उनसे भी उनको हमेशा मस रहता है और वो एक जस्तजू रहती है कि कुछ नया जाने। इस वक्त उनकी उम्र 92 बरस हो चुकी है, ठीक है। तो लेकिन सीखने सिखाने का सिलसिला रुका नहीं है। जी, कोई और बात? बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जब